अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह अन-नहल आयत 92 हम कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें हुक्म देता है अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों का हक अदा करने का। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह कुरान अज़ीम की सबसे जामे आयत है। हज़रत उस्मान बिन मज़ून ये आयत सुनकर ही मुसलमान हुए। इसमें असल में अहकाम कुरान का या यूँ कहिए कि दीन का खुलासा है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने इसको जुमे के खुतबे में शामिल किया ताकि हर जुमा मुसलमानों को याद दहानी होती रहे कि कौन से काम हैं जो उनके करने के हैं और किन कामों से उन्होंने इज्तिनाब करना है, क्योंकि इसमें 3 बातें ऐसी हैं जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया। तमाम अहकाम कुरान में अल्लाह के हुक्म से ही हैं, लेकिन ज़ोर देने के लिए फिर से बताया गया इन्नल्लाह यअमुरु, बेशक अल्लाह हुक्म देता है किस बात का? अदल का। अदल क्या है? साहिब हक को उसका हक देना, यानी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना और दूसरे का जो हक बनता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक भी है। वो क्या है कि अल्लाह ताला को वाहिद व अहद मानते हुए उसकी बंदगी बजा लाना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। और जाहिर है कि जो एक का हक है वो दूसरे का क्या है? फ़र्ज़ है, यानी अपने फ़राइज़ को ज़िम्मेदारी के साथ अदा करने का अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं ताकि हम एक ज़िम्मेदार इंसान बन जाएं। दूसरा हुक्म एहसान का है। एहसान ये है कि इंसान हर काम को एक्सीलेंस के लेवल पे करे और दूसरे शख्स को उसके हक से बढ़ के दे। दूसरा शख्स उसे हक दे या ना दे, लेकिन वो दूसरे का हक देने वाला हो। और ये एहसान जो है ये सोच से शुरू होता है, फिर गुफ्तगू और रवैया, यानी नीयत में इखलास होना चाहिए और फिर उसके बाद बेहतरीन गुफ्तगू और बेहतरीन रवैया इंसान इख्तियार करे जिसके साथ भी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इबादत में एहसान तो ये है कि हदीस से हमें पता चलता है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत इस तरह से करे गोया कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है, और अगर ये महसूस न कर सके तो इतना ज़रूर सोचे कि वो तो मुझे देखता ही है। और आप सोच सकते हैं कि जब हमें ये जहन में हो कि मालिक कौनो मकाम हमें देख रहा है या वो हमारे सामने है तो हम कितना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में बहैसियत मुस्लिम बेस्ट परफॉर्मेंस का हुक्म दिया जा रहा है। तीसरी चीज़ जिसका हुक्म इस आयत में है वो ईताई ज़िल क़ुरबा है, यानी रिश्तेदारों को देना, उनके साथ सिला रहमी करना। वो रिश्तेदार मैके के हों या सहर के हों, यानी ससुराल के हों, सगे हों या सौतेले हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम उनके साथ बेहतरीन मामला करने वाले हों, उनकी खैरखाही करने वाले, उनके साथ बेहतरीन सलूक करने वाले और उनको देने वाले और उनके साथ जुड़ के रहने वाले और उनका हक अदा करने वाले। और इसके साथ ही 3 चीज़ों से मना किया, वयन्हा, और वो मना करता है, अनिल फ़हशा, फ़हशा से वल मुनकर, और मुनकर से वल बग़ी, और बग़ी से। सबसे पहली चीज़ जिससे मना किया गया वो है खुली और बढ़ी हुई बेहयाई,
چاہے وہ قول کی ہو یا فعل کی ہو، زبان سے ہو یا عمل سے ہو، وہ چھپی دوستی ہو، برے مناظر دیکھنا ہو یا خود کو نیکڈ کرنا ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور ایون یہاں تک کہ گفتگو میں بھی فحش سے بچنا چاہیے، فحش خیال سے بھی خود کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع فرما رہے ہیں وہ ہے منکر۔ منکر کہتے ہیں وہ برائی جو عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہو، یعنی مثلا جیسے غیظ و غضب میں اس طرح سے آ جانا کہ انسان پرواہ ہی نہ کرے کہ سامنے کون ہے، یا میں بول کیا رہا ہوں یا میں کر کیا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح بغی کہتے ہیں ظلم کو، زیادتی کو، یا اپنی قوت یا اپنے انفلوئنس کو ناجائز استعمال کرنا، اور یعنی اس طرح سے استعمال جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنی اتھارٹی کو ابیوز کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی اور بغی یعنی ظلم و زیادتی اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کی سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ یعنی باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، دنیا دارالجزا نہیں، دارالجزا آخرت ہے، لیکن بغی اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا کا امکان دنیا میں بھی غالب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انسان کو اس کی سزا سے دوچار کر دے، یا اس کی سزا کا آغاز اسی دنیا سے ہو جائے۔ پھر فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے نصیحت پکڑنے کی توفیق دے تاکہ ہم وہ تینوں کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے والے اپنی روزمرہ زندگی میں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکنے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جب بھی عہد کرو اس کو پورا کرو۔ تو ایک تو وہ وعدہ الست ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس کو پورا کرنا، پھر اللہ کا نام لے کر اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا، اور اللہ کا نام لے کر بندوں سے جو عہد کیے ہیں ان کو بھی پورا کرنا۔ اور فرمایا کہ قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ توڑو، یعنی قسمیں نہ توڑو، قسمیں اول تو کھانی ہی نہیں چاہیے، اور اگر انسان کھا لے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی گناہ کی قسم کوئی شخص اگر جہالت کی وجہ سے کھا لیتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ فرمایا حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر عہد توڑنے کی مثال دی اور فرمایا کہ تم لوگ اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنا دھاگا مضبوط کاٹنے کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لو، اس لیے کہ اب ایک گروہ دوسرے گروہ سے طاقتور ہو گیا ہے۔ یعنی اس بات کو بہت ہی احمقانہ قرار دیا کہ ایک انسان عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دے۔ اس کی مثال اس عورت سے دی گئی کہ جو اتنی ناسمجھ ہے کہ خود ہی محنت کر کے اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا عہد کی چونکہ پرسش ہوگی، انسان کو عہد کی پاسداری کرنے کی طرف بہت ہی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے۔ فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن وہ یقیناً تمہارے سامنے اس بات کو کھول کے رکھ دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا، یعنی سب مسلمان ہو جاتے، سب اللہ کے ماننے والے ہو جاتے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے بن جاتے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کی چاہت کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ انسان کی طلب پہ، اور انسان کی کوشش پہ، اور انسان کی نیت پہ۔ تو زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت یا گمراہی کی طرف کھینچ کے نہیں لے جاتے۔ فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پرسش ہوگی۔
یعنی انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں انسان جھوٹی تعویلیں دے کر بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی جھوٹی تعویل کام نہ آئے گی، اور جزا اور سزا کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ فرمایا اور تم لوگ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم جمنے کے بعد پھسل جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اسلام پر جمنے کے بعد تمہیں اس برتاؤ کی وجہ سے یعنی پھسلن کا شکار ہونا پڑے، یعنی تمہارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنی پڑے، اور آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے۔ یعنی ایک طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا رویہ دیکھ کر کوئی بندہ اسلام کی طرف آنے سے رک جائے، کیونکہ اگر مسلمان خود اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والا ہے تو پھر اس سے بڑھ کے دوسرے لوگوں کو جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہیں دین سے روکنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ جب ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے کریں اور اپنے عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کریں۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچ ڈالو، یعنی دنیاوی منفعت لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیے عہد کو نہ توڑو۔ فرمایا اگر تمہیں علم ہوتا تو یہ بھی جانتے ہوتے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ما عندکم ینفد، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فنا نہیں اور اللہ کے خزانے بھی ختم ہونے والے نہیں، لہٰذا انسان کی چاہت، اس کی توقع، اس کی حرص، اس کی کوشش اور اس کی نظر اس پہ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہ باقی رہے گا، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو پسند کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تو تم باقی رہنے والی کو فانی پر ترجیح دو، یعنی جو فنا ہو جانے والی چیز ہے اس پر باقی رہنے والی کو پریفر کرو۔ تو اوورآل ہمیں پریفرنس آف لائف بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا انہیں ضرور بضرور جو جزا ملے گی، جو اجر ملے گا وہ ان کے عمل سے زیادہ اچھا ہوگا، ان کا بدلہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی کوئی عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت، شرط کیا ہے؟ مومن ہو۔ تو اسلام میں اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اسلام میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ایک ہی عمل اگر عورت کرے تو اس کو کم اجر ملے اور مرد کرے تو اس کو زیادہ ملے، یا وائس ورثہ ہو، بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی حیات طیبہ بسر کرائیں گے۔ تو حیات طیبہ کے لیے دو شرائط بتائی گئیں، ایک تو ہے ایمان کا ہونا اور دوسرا ہے عمل صالح کا ہونا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ہم انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، پازیٹیو سوچ عطا کریں گے، پاکیزہ گفتگو عطا کریں گے، نیکی کے کاموں کی توفیق انہیں بخشی جائے گی، صحت، امن، عافیت، رزق ان کو اور اسباب راحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اندر کا اطمینان اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص
آخرت میں اجر چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی میں، تو اس کے کام کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے؟ اندر سے بھی اچھا اور باہر سے بھی اچھا۔ اندر سے اچھا کیا ہے کہ اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور باہر سے اچھا کیا ہے کہ طریقہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے بہترین اجر دینے والا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکی پر اسے دنیا میں اور آخرت میں بھی ثواب اور بدلہ عطا فرماتا ہے، جبکہ کافر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ دنیا میں کھلایا پلایا جاتا ہے اپنی حسنات کی وجہ سے، اور جب آخرت میں جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پرومپٹ کیا کہ ہم ایمان اور عمل صالح کو لازم پکڑیں، تو دنیا میں بھی حسنہ ملے گی اور آخرت میں بھی حسنہ ملے گی۔ اور سب سے بہترین حسنہ بتانے والی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، تو پھر شیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ حملہ آور کس پر ہوتا ہے؟ جو شخص بھی قرآن کی طرف آتا ہے، کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، اور قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے، لہٰذا شیطان پورا زور اس پہ صرف کرتا ہے۔ اور باقی کسی بھی عبادت سے پہلے ہمیں تعوذ کو کمپلسری قرار نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن ہی کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ وابستہ کی گئی ہے، کیونکہ ہدایت کی طرف آنے میں سب سے اہم ترین جو رول پلے کرتا ہے وہ قرآن ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ تو آئندہ سے ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی تلاوت کا آغاز ہو تو تعوذ لازمی پڑھ لیا جائے۔ فرمایا انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جہاں تک تعلق ہے شیطان کا، تو اس کا زور نہیں چلتا کن لوگوں پر؟ نمبر ایک وہ جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور نمبر دو ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان والے اور اللہ پہ توکل رکھنے والوں کو شیطان نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا۔ یعنی ایمان اور توکل ایسی پاورز ہیں کہ جو انسان کو اتنا پاورفل کر دیتی ہیں کہ شیطان اوورکم نہیں کر سکتا۔ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا زور ان پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ شیطان کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو اس کی باتیں مانتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس جیسے کام کرتا ہے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو کہ شرک اختیار کرتے ہیں۔ تو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ شیطان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ نمبر 1 جو شیطان کی دوستی اختیار کریں، نمبر 2 جو شرک کرنے والے ہوں۔ تو جب انسان شرک کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر شیطان کا اس پر تسلط ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ فرمایا جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت لے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا ہے اس سے وہ خوب جانتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ تم خود ہی گھڑ لیتے ہو۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اہل کفر کچھ جانتے ہی نہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو جبریل نے میرے پاس میرے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے، تاکہ کیا کرے یہ قرآن؟ ایمان والوں کو ثابت قدم بنائے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ہر خیر کی خوشخبری دینے والا ہے۔ تو استقامت کی ٹو سکسیس ہے، اور استقامت ملتی کیسے ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ وہ قرآن سے ملتی ہے۔ استقامت کا لفظی معنی ہے کھڑے ہونا، سیدھا ہو جانا، مراد ہے ثابت قدمی اور لگن کے ساتھ انسان کوئی مقصد جس کا کہ وہ تعین کر چکا ہے، اس تعین کے بعد اس مقصد کے ساتھ
وابستگی ایسی اختیار کرے کہ اس سے دوری نہ ہو، چاہے کوئی بھی مشکل آئے اس کو دنیاوی زندگی میں، وہ اس کو جاری رکھے اور لگن کے ساتھ مستقل طور پر اپنے مقصد سے وابستہ رہے۔ یاد رکھیں، استقامت کے ساتھ ہی کامیابی ہے۔ کوئی بھی کام، آپ ایک کام کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، دوسرا کام پکڑیں اس کو چھوڑ دیں، ایسا شخص کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی زندگی کا بھی عالم ہے، تو جہاں تک تعلق ہے ایمان کا، تو جب تک انسان ایمان پہ اور اللہ کی اطاعت پہ ثابت قدمی نہ اختیار کرے، اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے بہترین نسخہ قرآن ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو استقامت عطا کرتا ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے احکام کو دل پہ لیں اور اس کے احکام کو سمجھیں کہ یہ ہمارے عمل کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس پہ غور و فکر کریں اور یہ وابستگی ہمیشہ کی وابستگی ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس حال میں اس دنیا سے لے کے جائیں گے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا، ہم خوب جانتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے اور اس قرآن کی زبان واضح عربی ہے۔ تو فرمایا، جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہدایت پانے کے لیے آیات کے بارے میں پورا شرح صدر کے ساتھ یقین کا ہونا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا۔ اور اگلی آیت بہت اہم آیت ہے، ہمیں زندگی کا بہترین اصول دیتی ہے۔ آج ہم اس کو فوکس کریں گے اپنے جملے کے طور پہ بھی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ فرمایا، جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ اصل میں کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ تو جھوٹ جو ہے وہ اکبر الکبائر ہے۔ جھوٹ ایک گناہ نہیں ہے محض، بلکہ یہ بہت سے گناہوں کی بنیاد اور بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ یا نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ یا نافرمانی یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا یا کاذب یا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھوٹ باطل ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے پہ مکان بنایا جائے گا۔ تو جھوٹ کے چھوڑنے کا بہت اجر ہے، اور جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اور ہدایت کے راستے بھی مسلوب ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہو۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی سے، اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے جھوٹ کو نکال دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھے، سوائے اس آدمی کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو، اس حال میں کہ اس کا دل اطمینان پر ہو، ایمان پر، یعنی اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، نہ کہ وہ شخص کہ جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہو، تو ایسے شخص پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی کو
ترجیح دی تھی۔ بہت اہم آیت ہے، ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح اول بنایا، پریفرنس دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور انہی پر غفلت طاری کر دی۔ تو یہاں پہ بتایا کہ جب انسان کی ترجیح اول دنیا بن جائے تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتے ہیں کہ اس کے دل، اس کی آنکھوں اور اس کی سماعت پہ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی انہیں سیل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ وہ ذریعے ہیں جو ہدایت پانے کے ذریعے ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت اندر نہیں جاتی۔ فرمایا یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی راہ اختیار کی، پھر اللہ کے لیے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان کا فیصلہ کب ہوگا؟ ان کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنی نجات کے لیے جھگڑے گا اور ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پرامن اور پرسکون تھی اور اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے طور پہ ایک بستی کا ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے اسے مکہ کی بستی بھی قرار دیا ہے۔ فرمایا پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ کا حق بھی ادا نہ کیا، اللہ کو واحد واحد نہ مانا، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، ناشکری کی، آپ کو رسول نہ مانا، تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں شدید بھوک اور خوف و ہراس کا مزہ چکھایا، قحط آ گیا، پھر جنگیں مسلط ہوئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ فرمایا ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ، نعمتوں کو رد نہ کرو، نعمتوں کو روکو نہیں، اور اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کی بندگی بجا لانے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو یہاں شکر کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے، اور شکر کیا ہے کہ دل میں اعتراف و نعمت کا، زبان پہ حمد ہو دینے والے کی، اور انسان کا عمل اس کی تابع ہو جو بھی منعم ہے ہمارا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرما برداری کرے۔ فرمایا بے شک اس نے تم پہ مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور ان تمام جانوروں کو حرام کر دیا ہے جو غیر اللہ کے نام سے چھوڑے گئے ہوں یا ذبح کیے گئے ہوں۔ کون سے جانور حرام ہیں؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیے گئے ہوں یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ چھوڑ دیے گئے ہوں۔ فرمایا بس جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ باغی اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس حال میں کہ جب اس کی موت واقعہ ہونے والی ہو نہ کھانے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو زندگی بچانے کے لیے اس میں سے لے لینا چاہیے اتنا جتنا اس کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہو۔ فرمایا جن چیزوں سے متعلق تم اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تو ایسا نہ کہو تاکہ اللہ کے بارے میں کس بیانی سے کام لو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، انہیں کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے حلال اور حرام مقرر کرنا، یا اللہ کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ تصنیف کرنا، جیسے کہ میسیجز آج کل فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کہا تو اللہ نے یہ فرمایا، تو اس طرح کے میسیجز بھی دراصل اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، انہیں ڈیلیٹ ہی کرنا مناسب ہے، انہیں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یہ دنیا ہے ہی کتنی تھوڑی سی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جھوٹ کرتے ہیں۔ فرمایا اور جو لوگ دین یہودیت پر تھے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو ہم نے آپ کے لیے بیان کر دی ہیں، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فرمایا پھر جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، جنہوں نے جہالت کی بنا پہ برے کام کر لیے۔ جہالت جو ہے وہ جذبات کی مغلوبیت سے انسان کو سمجھنا ہے کرنا کیا ہے، اور غلط کام کرے تو وہ بھی جہالت ہے، اور لا علمی کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ فرمایا ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اعتراف کر لیں غلطی کا اور معافی مانگ لیں، لیکن شرط اول کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لیں۔ یعنی صرف توبہ استغفار کی تسبیح کافی نہیں ہے، جب تک انسان اپنے برے عمل کی اصلاح نہیں کر لیتا تو توبہ کی شرط کیا ہے؟ اصلاح کر لیں۔ تو پھر ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے، یعنی اس کے گناہ بخشنے والا ہے۔ فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ان ابراہیم کان امہ، وہ پوری امت تھے، ایک پوری امت جو کام کرتی ہے وہ اس ایک اللہ کے بندے نے کر ڈالا۔ کیا تھی ان کی کوالٹیز؟ قانتا للہ حنیفہ، اللہ کی مستقل دوام اطاعت کرنے والے اور یکسو انسان تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز ہرگز نہ تھے۔ اور ان کی صفات کیا تھیں؟ شاکر لانعمہ، وہ اللہ کی انعامات، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے، لہٰذا ان کوالٹیز کی بنا پہ اجتباہ، اس نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ تو بہت خوبصورت یہ کوالٹیز ہیں جو کہ ان کی بیان کی گئیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے یہ واضح کیا جائے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چنا جائے تو وہ اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر لیں۔ فرمایا ہم نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی دی تھی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شامل ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پہ واجب تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، یعنی یہود، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، آپ کو اور آپ کی بات ظاہر ہے کہ جو حکم آپ کے لیے تھا وہ پوری امت کے لیے ہے کہ دعوت دیجیے، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اور حکمت سے مراد یہاں قرآن و سنت ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ حکمت کی بات سے بہتر بات کوئی نہیں، حکمت کی بات سے بہتر تحفہ کوئی نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کیا ہی اچھی مجلس ہے جہاں پہ حکمت کی بات ہو۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ کیسے بلانا ہے؟ فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلانا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے کوئی بحث مباحثہ کرنا پڑے تو آسان طریقے سے کیا جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب جانتا ہے جو بھی اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ہدایت یافتہ کی بھی اس کو خبر ہے، وہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لو، انتقام لو، تو اتنا ہی جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یعنی عدلے کا بدلہ۔
لیکن ولا ان صبرتم، اگر تم صبر کر لو یعنی معاف کرو، درس گزر کرو، چھوڑ دو، لہو خیر للصابرین، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بدلے کی اسلام میں اجازت دے دی گئی، لیکن بہتر اور آسن عمل کیا ہے کہ انسان معاف کر دے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر نہیں مگر اللہ کے لیے۔ تو جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے صبر کے لیے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے لیے صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر چھوٹا لفظ ہے لیکن اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کے لیے بڑی انسان کو اپنے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ لہٰذا صبر جب بھی انسان کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ اس کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ کی خاطر صبر کرے۔ تو فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ غمگین نہ ہوئیے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ سازشیں کر رہے ہیں ان پہ آپ دل تنگ نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ کا ساتھ کن کو ملے گا؟ ان کو جو تقوی اختیار کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ لوگ جو کہ محسن ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے، تو دو کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ایک تقوی اور ایک احسان۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔